कलाम खुदा में से तिलावत को सुनेंगे। कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, 20वीं आयत से बाब के आखिर तक तिलावत की जाएगी। कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, दूसरा बाब, 20वीं आयत से 23वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तिदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुवाफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उससे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। बिशप इब्राहिम जिम डैनियल साहब तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सबों तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। आज का ये दिन हम एक दफ़ा फिर अपनी उसी सीरीज़ को, उसी हवाला को अपने सामने रखेंगे और कितने बता सकते हैं कितने इतवारों से हम कलाम मुक़द्दस के इसी हिस्सा में से रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीख रहे हैं। कितने इतवार हो गए, बता सकता है? 3 इतवार हो गए हैं। और क्या आप उन 3 पहलुओं का जिक्र कर सकते हैं कि हमने इसके बायस किन चीज़ों को सीखा? जी हाँ जी, खाने पीने के रसूमात। जी 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 किस तरह आ सकते, बहुत अच्छा। लिबास कैसा होना चाहिए और ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए। आज मैंने लास्ट संडे जैसा आपसे ये कहा था, थोड़ा ऊंचा करते जी, थैंक यू, कि हम इस बात के लिए सीखेंगे जो ग्लिम्स थे। पादी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था टीज़र पिछले इतवार के। इस इतवार हम कलाम मुक़द्दस में से जिन बातों पर गौर करेंगे उनमें इस आयत के मुताबिक जिसमें लिखा हुआ है कि इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आज मेरे अजीज़ों, हम एक बार फिर कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा यानी कुलुस्सियों दूसरा बाब, उसकी 20 से 23 आयत तक हम अपनी सीरीज़ के आज चौथे हिस्सा में हैं और गुज़श्ता 3 इतवारों से हम सीखते आ रहे हैं। और पहला इतवार जैसा भी आपने जवाब दिया कि हमने खाने पीने के सबब से बाइबल मुक़द्दस में मूसा की शरीयत में क्या हुक्म मिला, फिर खुदावंद यसु मसीह ने कैसे ईमानदारों के लिए खाने पीने की चीज़ों को पाक ठहराया, और फिर पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है तो उसकी रोशनी में हमने देखा कि आज कलीसिया जहाँ पर मौजूद है, कलाम मुक़द्दस खाने पीने के सबब से उनको किन बातों से रोकता और किन बातों की इजाज़त देता है। फिर हमने इबादत में आना, कैसे हमें इबादत में आना चाहिए, ना सिर्फ दिली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, बल्कि रूहानी तौर पर भी तैयारी की ज़रूरत है। और तीसरे संडे में हमने गुज़श्ता इतवार ये सीखा कि जो तैयारी है खुदावंद के घर में आने के लिए और खुदा के घर से बाहर भी, एक मसीही की वज़ाकता क्या होनी चाहिए, एक मसीही मर्द और एक मसीही औरत जो है उसे कैसा नज़र आना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो खुदावंद के घर में आते हैं। तो आज मेरे अजीज़ों, हम जो 23वीं आयत, इन बातों में अपनी की इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से,
खुदावंद का कलाम इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम अपनी इजाद की हुई, अपनी बनाई हुई सोच से बाज़ औक़ात वो अच्छी बात होती है मुआशरती लिहाज से, जिस मुआशरा में हम रहते हैं वो चीज़ें, वो बातें हमें अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन हम उन पर अमल करते करते बाज़ औक़ात खुदा की रास्तबाजी से दूर हो जाते हैं। और जब हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं तो खुदावंद का कलाम ईमानदारों को ये बात बताता है कि जो ज़ाहरी पाकीज़गी, और एक लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ फ़ैलसूफ़ी, ये फ़ैलसूफ़ ऐसे लोग थे जो हर वक्त बड़ी परहेज़गार होते भी थे, अपनी वज़ाकता में पाक और पाकीज़ा रहते थे। वो अपनी उस चाल चलन से, बातचीत से लोगों को इतना मरूब करते थे कि लोग खुदा की इबादत और परस्तश छोड़कर हर वक्त एक ज़ाहरी पाकीज़गी और रियासत में इस कदर मगन हो जाते कि उनको खुदावंद के साथ शख्सी तल्लक में वो बहुत दूर निकल जाते। आज मेरे अजीज़ों, जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें ये देखना है कि एक मसीही होते हुए खुदावंद का कलाम हमसे किन चीज़ों का मतकाजी है। जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, पिछले इतवार हमने जब पैगाम के अख्ताम पर थे तो मैं बता रहा था कि आज जेंडर इक्वालिटी के दौर में एक बहुत बड़ा इशू है कि औरत काहिन हो सकती है या नहीं, औरत खादमा हो सकती है या नहीं, औरत के लिए खुदावंद का कलाम खिदमत के लिए क्या बताता है। हमने गुज़श्ता इतवार भी देखा और आज भी मैं थोड़ा सा उसे टच करना चाहूँगा कि औरत के लिए खुदावंद के कलाम में पिछले इतवार हमने सीखा कि वो औरतों को सिखा सकती है। खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी, उसकी खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाना, ये हर मसीही पर फ़र्ज़ है, लेकिन खुशखबरी सुनाने में और कहानत में फ़र्क है। हमने इस बात को बहुत दफ़ा पहले भी सीखा है कि कोई भी मर्द या औरत वो खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकता है, लेकिन कहानत या कलीसिया की जमात की रहनुमाई करना, इसके लिए औरत को खुदावंद के कलाम में हुक्म नहीं दिया गया। औरत के लिए ऐसा हुक्म नहीं है। मैं गुज़श्ता दिनों में अभी इस तरफ भी आऊँगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो 2018 में बिल पेश किया गया और 2020 में उसे पास किया गया, जो ट्रांसजेंडर बिल है, ट्रांसजेंडर से मुराद वो इंसानों की सन्फ या वो जिन्स जो ना मर्द है ना औरत है, उनके हवाले से एक बड़ा एनलाइटेंड बिल जो है वो मंजूर किया गया और उनके हकूक़ के लिए बताया गया। बाइबल मुक़द्दस में जब हम खिदमत की या मुनादी की बात करते हैं, मेरे साथ कि जी औरत मुनादी भी नहीं, कुछ हल्के ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी औरत कहानत भी कर सकती है। अब हम बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाओं को, जिनके नाम बहुत पुराने और मेन लाइन चर्चेज है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ख़वातीन को ना सिर्फ पासवान बल्कि बिशप के ओहदे तक भी मुकर्रर किया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब उन कलीसियाओं में या उन इंतज़ामात में हम जिस परस्तों को भी पादरी और बिशप ऑर्डेन किया जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी, खबरों में आ चुका, अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, कि एंग्लिकन चर्च, जिसकी नुमाइंदा तंजीम यहाँ पर चर्च ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जो लैम्बथ कॉन्फ्रेंस होती है, जो उनकी सबसे बड़ी रूहानी इज्तिमा होता है, जिसमें पूरे दुनिया के चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहबान जाते हैं। इस दफ़ा भी जो खुदा के कलाम पर कायम रहने वाले खुदावंद के खादमीन थे, बिशप साहबान थे, उन्होंने कहा कि जब तक ये हम जिन्स परस्त बिशप साहबान, ये हम जिन्स परस्त बिशप जो एंग्लिकन चर्च में शामिल किए गए, जब तक इनको अलग नहीं किया जाता, हम जो पाक इशा की मुतहदा इबादत है उसमें शामिल नहीं होंगे। हम इनके साथ मिलकर इशारबानी नहीं लेंगे। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि इस हद तक मामला चले गए हैं, लेकिन जो खोजे
بائبل مقدس میں میں اینڈ میں آنا چاہتا تھا لیکن وہ بات کھینچ کر اس طرف ہی آ رہی ہے. میرے ساتھ اگر آپ متی کی انجیل نکالیں، یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، ہم سب یہاں پر اڈلٹس بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں. متی کی انجیل اس کا 19واں باب، متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہ طلاق کے بارے میں یسوع مسیح کی تعلیم ہے. ایک طلاق کے متعلق احکامات تھے جو موسیٰ کی شریعت کے موافق دیے گئے، لیکن جب فقی اور فریسی اور یہودی سردار خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح ان کو طلاق کی تعلیم، جو مسیحی تعلیم ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے نہ چھوڑے. کوئی بھی مرد، مسیحیت میں ایک ہی شادی اور ایک ہی بار شادی کا ذکر ملتا ہے، حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے نہ چھوڑے. آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے 10ویں آیت میں، شاگردوں نے اس سے کہا، آج کیونکہ ہمارا موضوع طلاق اور نکاح نہیں ہے، ہم مرد اور عورت کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عورت کو بھی منادی کی آزادی ہونی چاہیے اور مرد کو بھی. منادی کی آزادی، مسیح یسوع کی خوشخبری ہر ایک مسیحی ایماندار سنا سکتا ہے. میں جہاں آج بات لانا چاہتا ہوں، شاید آج سے پہلے کسی خادم نے، مرد اور عورت تو ایک طرف، جو کھوجے ہیں، جو تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، خداوند کا کلام ان کو بھی خوشخبری سنانے کی اجازت دیتا ہے. میں بہنوں کو یہ بات، خواتین کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عورت ہونا آپ کو مسیح کی گواہی دینے سے نہیں روک سکتا. آپ کا عورت ہونا آپ کو خوشخبری سنانے سے نہیں روک سکتا. اور نہ صرف عورتوں کو بلکہ ایک تیسری جنس جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، خداوند کے کلام میں آگے ہم چل کے ان کے لیے بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام کن کھوجوں کو یا کس کھوجے کو اپروو کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے کہا، اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں. اس کے پیچھے ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب طلاق کے متعلق خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں تو ساری باتیں سن کے جو شاگرد ہیں وہ مسیح یسوع سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حالات ہیں تو پھر تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر یہی معاملات ہیں تو ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے، میں اور سارا ہم ایک جگہ پر تھے تو ہمیں ایک دعوت ملی اور بڑی دلچسپ اور بڑی ہمیں ہنسی بھی آئی اور ہمیں اچھا. دعوت کس جگہ پہ آئی؟ ایک گھر ہے لاہور میں جہاں پہ 8-10 کرسچن بہن بھائیاں رہتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ 65 سال کا اور سب سے بڑا جو ہے وہ 87 سال کا ہے. 11 بہن بھائی ہیں جی، 7 بہن بھائی ہیں. سب سے چھوٹا جو ہے اس کی عمر 65 سال ہے اور سب سے بڑے کی عمر اس گھر میں 87 سال ہے اور ساتھ کے ساتھ غیر شادی شدہ کنوارے ہیں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں. انہوں نے اپنا حساب کتاب لگا لیا کہ ہم کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ ہمارا ذہن کسی کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ سگے بہن بھائی ہیں اور وہ انہوں نے شادی نہیں کی. ماں باپ کی ڈیتھ ہوگی اسی گھر میں، وہ اکیلے مطلب اپنے آپ ہی رہ رہے ہیں، ان کی کوئی شادی کوئی بچے نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا خوش تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں. تو اس پر بات ہو رہی تھی تو ہمیں ان کی طرف سے دعوت ملی کہ ہم ضرور، تو میں نے اور سارا نے کہا کہ ہم ضرور ان سے ملنے کے لیے جائیں گے. بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، لاہور کے ایک پوش علاقہ میں رہتے ہیں. تو مجھے اس بات سے، اس آیت سے یہ بات یاد آئی کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو بیاہ کرنا ہی نہیں چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات اس کے جواب میں کہی جو میں سمجھتا ہوں آج جو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ٹرانسجینڈر پہ. یہ جو تیسری صنف ہے جن کو ہم خوجہ بھی کہتے ہیں، ہم خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، پنجابی میں ان کو خسرا بھی کہتے ہیں،
اور یہ ایک تیسری جنس ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سے خواجہ سرا ہیں، وہ کون سے کھوجے ہیں، اور اگر پنجابی میں ہو لے وہ کون سے خسرے ہیں جو خدا کی نظر میں اچھے ہیں، جن کو خداوند خدا برکت دیتا ہے. لکھا ہے اس نے ان سے کہا سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے. جو بات شاگردوں نے کہی کہ پھر اگر یہی حالات ہے تو پھر تو اچھا یہ ہے کہ شادی کرے ہی نہ. لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، جن کو خداوند خدا نے یہ اختیار بخشا ہے، جن کو یہ قدرت، جن کو یہ صبر، جن کو یہ توفیق خداوند خدا نے دی ہے، وہی ایسا کر سکتے ہیں. آگے چل کے لکھا ہے کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوتے ہیں. یہ کن کھوجوں کی بات ہو رہی ہے؟ کن خواجہ سراؤں کی؟ جو پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے کھوجے پیدا ہوتے ہیں، جس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں. وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے. مسیح نے ان کے لیے بھی جان دی ہے، مسیح نے ان کے لیے بھی خون بہایا ہے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور بعض کھوجے ایسے ہیں دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ کھوجے کون سے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پر اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، جو آج کل ہو رہا ہے. ٹرانسجینڈر جا کے ایک آدمی ہے جس کو لگتا ہے کہ میں عورت ہوں، یا میرے اندر جو زنانہ یا فیمنن حصے زیادہ ہیں، میری خواہشات، میرے ذہنی رجحان وہ خواتین یا فیمنن سائیڈ پہ زیادہ غالب ہیں. وہ جاتے اور اپنی جسمانی وضاقتہ میں خود جا کر تبدیلی کرواتے ہیں. اس کے پیچھے ان کے خیالات ہیں، اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے، اس کے پیچھے ان کی جسمانی خواہشات ہیں، اس کے پیچھے ان کی جنسی خواہشات ہیں، اس کے پیچھے ان کے کچھ اور ارادے ہو سکتے ہیں. شاید مرد ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے مرد کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے ایسا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اس حصہ میں جس میں لکھا ہے کہ بعض کھوجے ایسے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا. ہم آگے چل کے اس کے متعلق دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے جو لوگ اپنی جنسی خواہشوں کے لیے، اپنی جسمانی خواہشوں کے لیے، یا اپنے اس سائیکولوجیکل وہ جو نفسیاتی مرض ہے، ایک ذہنی ڈس آرڈر ہے، ایک دماغی اب نارمیلٹی ہے، ایک دماغی خناس یا ایک دماغی بیماری ہے، وہ اس کو درست کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پر جاتے اور اپنی جسمانی ساخت میں رد و بدل کروا لیتے ہیں. یہ وہ کھوجے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا. یہ بدن خدا کا مقدس ہے. خدا جیسا اس بدن کو بنانا چاہتا ہے اس نے ویسا بنایا ہے. اس بدن کو چھیڑ چھاڑ کرنا، جو کچھ اسے بنایا گیا ہے اس کے برعکس اسے کچھ اور بنا دینا، خداوند خدا کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہے، یہ ناقابل قبول ہے. It is disapproved.
خداوند خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لکھا ہے بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ ہاللویا! آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنانا کیا ہے؟ وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے اندر سب طرح کی جبلتیں اور سب طرح کی خواہشات ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خداوند خدا کے لیے وقف کر دیا۔ سب سے افضل کون ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے، جنہوں نے جو کچھ ان کی خواہشات تھیں، جو کچھ ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے، ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، ان جبلتوں کو پس پش ڈال کر اپنا آپ خدا کے لیے دے دیا، ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لکھا ہے جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے، جو قبول کر سکتا ہے۔ بعض کھوجے ایسے ہیں جو پیدائشی ہیں، بعض جن کو آدمیوں نے بنایا۔ اب جن کو آدمیوں نے بنایا ان کے لیے واضح حکم ہے کہ وہ خدا کی جماعت سے کاٹ ڈالے جائیں۔ خدا کی جماعت میں ایک مرد ہے، وہ جاتا ہے، وہ آپریشن کروا کے عورت بن آتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا، گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ خداوند کا کلام صاف بتاتا ہے کہ اسے خدا کی جماعت سے الگ کر دو۔ ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو مرد سمجھتی اور بنا لیتی ہے اور اس طرح کے کام کرتی پھرتی ہے، خداوند کا کلام اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو استثنا 23 باب اس کی پہلی آیت۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر برائی ٹرانسجینڈر بل میں نہیں ہے، برائی ٹرانسجینڈر بل میں نہیں ہے، کھوجا ہونا خدا کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ جیسا ہم نے پہلے ابھی اعمال کی کتاب میں پڑھا، متی کی انجیل میں پڑھا کہ بعض وہ ہیں جو پیدائشی ہیں، بعض کو آدمیوں نے بنایا، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو خدا کے لیے کھوجا بنا دیا۔ جو آدمیوں کے بنانے والی بات ہے، جن کو آدمیوں نے جو جاتے ہیں کہ ہمیں کھوجا بنا دو، ہمیں اس طرح کا بنا دو، ان کے لیے کلام مقدس صاف یہ کہتا ہے، استثنا کی کتاب اس کی 23ویں باب اس کی پہلی آیت میں، جن کے خود سے کچلے گئے ہوں یا حالت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائیں۔ جو لوگ جاتے ہیں، جو مرد ہو کر اپنے آپ کو آدمیوں سے کھوجا بنواتے ہیں، بائبل مقدس ان کو بتاتی ہے کہ وہ خدا کی جماعت سے کاٹ ڈالے جائیں، ان کو الگ کر دیا جائے۔ لیکن جو اپنے آپ کو خدا کے لیے دے دیتے ہیں، جو پیدائشی کھوجے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے لیے وقف کر دی ہیں، خداوند کا کلام ان کے لیے برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ کیا عورت خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مرد اور عورت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خداوند کے کلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو کھوجے ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، وہ بھی خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اس سے پہلے کہ میں کلام مقدس کی طرف آؤں، آج جو افریقہ میں، بر اعظم افریقہ میں جو انجیل مقدس کی خوشخبری کا سلسلہ ہے، وہ ایک کھوجے سے، ایک خواجہ سرا سے شروع ہوا۔ آئیے میرے ساتھ کھولے رسولوں کے اعمال، رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اس کی 26ویں آیت۔ لکھا ہے پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے، اور وہ اٹھ کر روانہ ہو تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کا ایک وزیر اور اس کے
سارے خزانے کا مختار تھا۔ ہم کئی دفعہ خوجوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ جی اچھا خوجے جو ہیں یہ صرف تالیاں بجاتے ناچتے گاتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کی ہسٹری پڑھیں تو پرانے عہد نامہ میں جو بادشاہوں کی سب سے محفوظ ایکسس، جہاں پر ان کی بیویاں اور ان کا گھرانہ رہتا تھا، وہاں پر کون سے ملازم رکھے جاتے تھے؟ خواجہ سرا رکھے جاتے تھے۔ ان میں وفاداری تھی، یہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، دشمنی نہیں پالتے تھے، جان دینے کی حد تک وفادار رہتے تھے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں، بر اعظم افریقہ میں، یہ حبشی خوجہ جو ہے یہ وزیر خزانہ ہے، کندہ کی ملکہ کا سارا خزانہ کا وہ مختار تھا، اور اس یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ خوجے عبادت کرتے، یروشلم میں عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہاں پر عبادت کرنے آیا ہوگا؟ یروشلم میں کس جگہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہوگا؟ جی اگر کوئی ایتھوپیا سے چلتا، افریقہ سے چلتا اور یروشلم آتا ہے تو وہ کہاں پر عبادت کرنے کے لیے آیا ہوگا؟ یروشلم میں، ہیکل میں۔ اور عبادت کر کے جب وہ واپس جا رہا ہے، یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا، اور روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس کے ساتھ ہو لے۔ اب وہ رتھ پر کھڑا ہے، رتھ کے آگے بہت سے گھوڑے ہوتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے، اور رتھ پر بیٹھا ہوا یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے بلند آواز سے، اور فلپس نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ وہ رتھ پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے اور فلپس اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب فلپس نے اس سے یہ سوال کیا کہ جو تو پڑھتا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ تو اسے سمجھتا بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حبشی خوجہ نے وہیں پر اپنا رتھ روک دیا، ٹھہر جاؤ۔ اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی خاکساری کے ساتھ کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے اسے کہا، مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی، اس نے فلپس سے کہا کہ رات میں آ کر میرے پاس بیٹھ، اور جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا کلام مقدس میں سے وہ یہ تھی، یسایہ نبی کا صحیفہ لکھا ہے، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پس تھالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خوجہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے؟ وہ جو وزیر خزانہ ہے ایتھوپیا کا، کندہ کی ملکہ کا، جو رتھ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک خوجہ ہے، ایک خواجہ سرا ہے، اور وہ فلپس سے کہتا ہے کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ لکھا ہے، فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی جگہ پر پہنچے، کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے اس سے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اس خواجہ سرا کو فلپس نے بپتسمہ دیا۔ اور آگے لکھا ہے، جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا۔ بپتسمہ ہو گیا۔ اب جو بات میں جس سے خواجہ سراؤں کا ذکر شروع ہوا کہ صرف مرد ہی نہیں، صرف عورتیں ہی نہیں، خدا کے کلام کی خوشخبری، گواہی ہر مسیحی ایماندار دے سکتا ہے۔
خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو اور خواہ وہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، وہ خواجہ سرا ہو، وہ بھی دے سکتا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے 40ویں آیت میں، اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک 39ویں آیت، وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ میں چلا گیا، اور فلپس اور اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ فلپس واپس آ جاتا ہے اور وہ خواجہ سرا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آج بھی چرچ ہسٹری یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو حبشی خوجہ تھا، یہ کلام مقدس کو افریقہ تک پہنچانے کا وسیلہ ٹھہرا۔ آج اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو افریقہ کی جو ریوائول ہے، جو افریقہ کی بیداری ہے، وہ قابل دید ہے۔ بہت بڑے بڑے چرچز، بڑے سے مراد یہ نہیں کہ بلڈنگیں بہت بڑی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک کلیسیا کی تعداد ہے، ان میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، امیر چرچ بھی ہیں، غریب چرچ بھی ہیں۔ وہ بیداری ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے جو ایک حبشی خوجہ کی تبدیلی کے باعث، اس کے ایمان لانے کے باعث تھی۔ آخر میں ایک بات خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں اس کے 19ویں باب میں بتاتے ہیں کہ بعض خوجے ایسے ہیں جو پیدائشی ہیں، بعض ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہیں، بعض کو انسانوں نے، آدمیوں نے بنایا یا وہ خود بنے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا آپ خداوند کے لیے دے دیا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کو کھولیں گے، یسایہ 56 باب۔ ہم بعض اوقات، میں بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، بہت سے مذاہب میں، دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے معاشرہ کو، تاریخ کو دیکھیں تو ایک بات جو یہاں کے بڑے مذاہب نے جس تہذیب کو، جن روایات کو پروان چڑھایا کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، ان کا جنازہ کون پڑھتا ہے؟ خود خواجہ سرا پڑھتے ہیں، ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، اور ان کا جنازہ کبھی بھی دن میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ مسیحیت کی بات نہیں میں کر رہا، دوسرے مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے نہیں جی دن کے اجالے میں ایسا ہی ہے، ان کا جنازہ رات کو پڑھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ان کو لے جایا جاتا اور دفنایا جاتا ہے، کیونکہ قبرستانوں والے دفنانے نہیں دیتے کہ نہیں جی نہیں، اس کو آدمیوں اور عورتوں کے درمیان نہ دفناؤ، گویا جیسے کسی جانور کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیا کسی انسانوں کے قبرستان میں کسی جانور کو دفن کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی کہتے کہ نہیں جی نہیں، وہ رات کو جاتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ قبر کھودتے اور ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام جو عزت، جو مرتبہ ایک خدا پرست خواجہ سرا کو دیتا ہے، آج میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بڑے دل سے پچھلے اتوار سے جب میں نے یہ شیئر کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی خوشخبری کون کون دے سکتا ہے، تو میں اس سبجیکٹ کی طرف میں بار بار میرا دل چاہتا تھا میں اس کو فیس بک پہ، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ہماری جماعت، ہماری کلیسیا کے لوگ وہ جانیں۔ آج کل کیونکہ یہ بڑا ایک ہاٹ سبجیکٹ ہے، خبروں میں ان ہے، ہر جگہ اس پہ، میں نے بھی اس پہ ایک لکھا تھا آرٹیکل، شاید وہ چرچ کے میں نے لگایا تھا گروپ میں بھی، آپ تک بھی پہنچا ہوگا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 56 باب ہم پڑھیں گے۔ خداوند کا کلام، خداوند خدا خود خواجہ سراؤں کے متعلق، جو خدا پرست خواجہ سرا ہے، کیا کہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، لکھا ہے
यशायाह नबी का सहीफा उसका 56 बाब लिखा है, और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज ना कहे कि खुदावंद को मुझे अपने लोगों से कहे कि खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। बेगाना का फर्जंद जो खुदा से मिल गया है वो हर किसी ना कहे कि खुदा मुझे अपने लोगों से जुदा कर देगा। तीसरी आयत का दूसरा हिस्सा, और खोजा ना कहे, खोजा मतलब ख्वाजा सरा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं। खोजा के लिए यहां पर क्या लिखा है, खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि खोजा ये ना कहे कि मैं सूखा दरख्त हूं। आगे चल के पढ़े, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, कोई इंसान नहीं कह रहा, ये कोई नबी अपने इंसानी अल्फाज नहीं कह रहा, बल्कि उससे पहले क्या लिखा है, नबी क्या कहता है, खुदावंद ये फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं, वो खोजे जो मेरे, आवाज नहीं आ रही, जो मेरे शब्दों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं। उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं। कौन? वो खोजे, ख्वाजा सरा। खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा, जो बेटे और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। ये खुदा परस्त ख्वाजा सराओं का वो मकाम है जो खुद खुदावंद खुदा नबी की मार्फत अपने मुंह से फरमाता है। लेकिन किन के लिए लिखा है? जो मेरे शब्दों को मानते और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताता है। खुदावंद खुदा जब आसमान पर से नज़र करता है तो वो तमाम इंसानों को देखता है। ये मेरी और आपकी बनाई हुई तकसीम है, इंसानों की बनाई हुई तकसीम है। ये मर्द है, ये औरत है, और ये वो है जो ना मर्द है ना औरत है। लेकिन खुदावंद खुदा जब आसमान पर से देखता है, ये देखता है कि जो उसके हुक्मों पर चलता, जो उसके अहद में कायम रहता है, जो उसके शब्दों को मानता, जो उसकी राह पर चलता है, ख्वाह वो मर्द हो, ख्वाह वो औरत हो, ख्वाह वो ख्वाजा सरा हो, खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं उसे ऐसा नाम बख्शूंगा जो कभी भी मिटाया नहीं जाएगा, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो कैसे कहेगा कि मैं तो एक सूखा दरख्त हूँ? अपने मस्कन और चार दीवारी के अंदर खुदावंद खुदा उसे रखेगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के इस दिन के लिए।